अन निकाह मिन सुन्नती, शादी हुजूर की सुन्नत। शादी क्या है हुजूर की? अन निकाह मिन सुन्नती, शादी कार्ड पे भी लिखा होता है शादी हुजूर की सुन्नत। और सुन्नत पे अमल करना इबादत, इतनी बात तो सबको समझ आती है। शादी हुजूर की सुन्नत और सुन्नत पे अमल करना रब की इबादत है। तो क्या रब की इबादत में भी कजरियों के गाने चलते हैं? मेरी माँ बहनों बेटियों, शादी करना नबी की सुन्नत और सुन्नत पे अमल करना रब की इबादत है। तो क्या रब की इबादत में भी ढोलकी की थाप पर बच्चियां गाने गाती हैं? तो किस रास्ते पे चल रहे हैं? हर कोई कहता है हम हुजूर के गुलाम। तो गुलामी किस शय का नाम है? गुलामी किस शय का नाम है? ताजदार अंबिया के गुलाम हो। अदब क्या है? ताजदार कायनात। ये सीखना है तो असहाबे रसूल से सीखो। हुजूर के एक जवान सहाबी हैं, शादी की पहली रात आती है, शादी की पहली रात जिसको कहते हैं ना सुहाग रात। और हमारे यहाँ क्या है, अच्छे भले नमाजी लोग भी शादी पे नमाज छोड़ देते हैं। शादी के दिन उनकी नमाजें रह जाती। इसी तरह जो दुल्हन बनती है उसकी नमाजें भी रह जाती, जो दूल्हा बनता है उसकी नमाजें भी रह जाती। हालांकि आज तो सजदे बढ़ जाने चाहिए क्योंकि जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आज तो चाहिए था कि सिर्फ फर्ज और सुन्नतें न पड़ी जाती, नफल भी ज्यादा किए जाते, ज्यादा अदा किए जाते, ताकि बरकत आती इस नए जोड़े में। मगर दुल्हन ने भी नमाजें छोड़ दी, दूल्हे ने भी छोड़ दी। क्यों? इसलिए कि नमाज के लिए वुजू जरूरी है। और जिस दुल्हन ने और दूल्हे ने ब्यूटी पार्लर पे जाकर 30,000 का मेकअप करवाया है, वो पागल है कि वुजू करके हर शय उतार दे? दुल्हन इसलिए वुजू नहीं करती कि उसने 40,000 दिया मेकअप का। दूल्हा इसलिए वुजू नहीं करता कि उसने 30,000 दिया मेकअप का। इनकी आखिरत खराब होती है, हो जाए। इन बदबख्तों की कब्र गंदी होती है, हो जाए, मगर इनका मेकअप खराब नहीं होना चाहिए। बारात में गए हुए बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि अगर मस्जिद में निकाह हो ना और नमाज का वक्त आ जाए तो बहुत से लोग निकल जाते हैं, या नमाज पढ़ते तो सर पे टोपी नहीं रखते, हमारी कंघी खराब न हो जाए। बहुत से लोग मस्जिद से निकल जाते हैं, हमारे कपड़ों की कलफ खराब न हो जाए, माया लगी है कपड़ों। और बदबख्त खुदा के घर में आकर नमाज नहीं पढ़ी तूने, तुझे नहीं मालूम तेरी रूह में कितनी सलवटें पड़ गई। सोचो तो सलवटों से अटी है तमाम रूह, और देखो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में। तेरी रूह में कितनी सलवटें पड़ गई। दुल्हन ने नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि वुजू करूंगी तो मेकअप उतर जाएगा। दूल्हा इसलिए वुजू नहीं कर रहा कि वुजू करूंगा तो मेकअप उतर जाएगा। और मैं कहता हूं बदबख्तों, वो मेकअप करवाया क्यों था जिसे पानी के चंद छींटे उतार देते हैं? वो मेकअप क्यों करवाया था जिसे पानी के चंद कतरे उतार देते हैं? आका के जिक्र की मजलिस में आने वाले जवानों, मेरी माँ बहनों बेटियों, आओ तुम्हें मैं वो मेकअप बताऊं जो मुस्तफा के मदीने से आया है। इस मेकअप को छोड़ दो जो तुमने फिल्मों से सीखा है, जो तुमने ड्रामों से सीखा है, जो तुमने अंग्रेज के माहौल से सीखा है, जो तुमने बेगैरती बेहयाई के माहौल से सीखा है। इसको पानी के चंद कतरे उतार देते हैं क्योंकि ये यूरोप से आया, ये इंडिया की फिल्मों से आया। आओ तुम्हें वो मेकअप दे के जाऊं जो मुस्तफा के मदीने से आया है। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जो आका का उम्मती मर्द हो या औरत अपने नबी पे ये दुरूद पढ़ता रहे और पढ़ती रहे। मैं मेकअप दे के जा रहा हूं। मेरी माँ बहनों बेटियों, मेकअप करना है तो मदीने का करो। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जो अपने नबी पे ये दुरूद पढ़ती रहे और ये दुरूद पढ़ता रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे को वो चमक और हुस्न देता है कि मौत भी चेहरे का हुस्न खराब नहीं कर सकती है। और वो दुरूद क्या है? सिर्फ चंद लफ्ज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अज़हार, इतना सा दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अज़हार। जानते हैं इसका तर्जुमा और माना क्या? इसका माना यह है, अल्लाह अपने उस नबी पे दुरूद भेज कि जिसके नूर की भीख लेकर चमन में फूल खिलते हैं, कि जिसके नूर की खैरात लेकर चमन में फूल खिलते हैं। तो जो मर्द औरत जवान लड़का लड़की ये दुरूद पढ़ता रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत चेहरे को वो हुस्न देता है कि मर भी जाए तो चेहरे का हुस्न खराब नहीं होता है। तो चाहिए ये अगर शादी हो दुल्हन भी वुजू कर ले, दूल्हा भी वुजू कर ले, ये बारात लेके जाए, जाते हुए दुरूद पढ़ता जाए, वो आए वो दुरूद पढ़ती आए,
پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اب میک اپ کے لیے اگر وضو چھوڑ دیے جائیں, نمازیں چھوڑ دی جائیں, اور شادی سے کئی دن پہلے گھر میں ڈھولک کی تھاپ پر بچیاں گانے گائیں اور ڈیک لگا کر کنجریوں کے گانے چلا دیے جائیں, تو پھر ان شادیوں کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں, وہ رب رسول کے باغی بنتے ہیں, وہ دین اور شریعت کے باغی اور غدار بنتے ہیں. اور اگر امام الانبیاء کے غلاموں ماں بھی درود پڑھ کر دلہن بنے اور باپ بھی درود پڑھ کر بارات لے کے جائے, اور گھر میں آتے ہی مصلی سج جائیں, اور میاں بیوی جو بنے ہیں وہ آ کر کہیں کہ آپس میں بعد میں ملتے ہیں, آؤ پہلے اپنے خدا سے ملتے ہیں, وہ مصلی پہ 2 نفلوں کی نیت کر لیں, تو اللہ کی عزت کی قسم پیدا ہونے والی نسلیں کوئی سلطان باہو بنتا ہے, کوئی قمر الدین سیالوی بنتا ہے. تو حضور کے جوان سے آبی ہے شادی کی پہلی رات. عجیب لوگ ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا کہ ہر نماز حضور کے پیچھے پڑی دلہن, اور 2 نمازوں کے دوران جو وقفہ ہے نا, اس دوران بارات لے کے گئے اور دلہن کو لے کے گھر چھوڑا, اور عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑی. اب سہاگ رات ہے اور عشاء کی نماز حضور کے پیچھے. آقا کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کے بعد آپ اپنا رخ انور کر لیتے صحابیوں کی طرف اور محبت بھری گفتگو شروع ہو جاتی. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے حضور اس کی وضاحت فرما دیتے یا خود کچھ ارشاد فرما دیتے. اب وہ جوان دولہا بیٹھا ہے پہلی صف میں, رات بیتتی چلی گئی, وقت گزرتا گیا, آدھی رات سے وقت اوپر نکل گیا, اسے جوان کو یاد ہی نہیں آج میری سہاگ رات. وہ آقا کے جلووں میں ایسا کھویا وہ بھول گیا کہ آج سہاگ رات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اہل سنت, اے مدینے کے تاجدار تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا. ادب ہے اعلیٰ حضرت کا. ایسا نہیں کیا کہ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے چہرے لائیں اور ادھر حضور کا چہرہ لائیں اور کمپیئر کریں چہرے کو چہرے کے ساتھ. نہیں, ادب سکھایا اعلیٰ حضرت نے. کیا ایک طرف دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں, دوسری طرف اپنے نبی کے پاؤں کا تلوہ رکھا ہے. اور عرض کرتے ہیں مدینے والے تیرے تلووں کا حسن وہ ہے کہ جو تیرے تلووں کی چمک دیکھ لیں وہ حسینوں کے منہ بھول جاتے ہیں. تو جو تلوے دیکھ لے وہ حسینوں کے منہ بھول جاتے. تو یہ جو جس کی سہاگ رات ہے یہ تو حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے, اسے کیا یاد رہنا تھا. آدھی رات سے وقت اوپر نکل گیا, وہ حضور کے جلووں میں گم ہے. امام الانبیاء نے گفتگو ختم کی, دعا فرمائی اور مسکرا کے فرمایا جوان تیری تو آج سہاگ رات ہے, شادی کی پہلی رات, جاؤ دلہن انتظار کر رہی ہوگی. وہ درود پڑھتا ہوا اٹھا اور چلا اپنے گھر کی طرف. مدینہ سے باہر گھر تھا, وہاں پہنچتے اور دیر ہو گئی. جا کے نا اس نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا, وہ دلہن کے کمرے میں داخل ہوا, جوتے اتارے, اس کی چارپائی پہ قدم رکھا یا چٹائی پہ. اب جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے. مدینہ پاک کا شہر, سہاگ رات, آدھی رات سے وقت اوپر نکل چکا, دونوں جوان ہیں. اس کا ہاتھ گیا گھونگھٹ کی طرف, قریب تھا کہ دونوں جوان جذبے آپس میں ہم کلام ہوتے, کوئی محبت بری بات کر. وہ چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا کہ مدینے کی آبادی سے حضرت بلال حبشی کی آواز آ گئی. وہ اعلان کر رہے تھے مدینے والوں تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں. کیوں؟ جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے, جہاد کے لیے آیت اتر آئی ہے. کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنی گردنیں کٹھانی ہیں. اے مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں. وہ کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں, یہ ہے محبت مصطفیٰ. جب بلال حبشی کی آواز گئی کانوں میں, اس جوان کا جو ہاتھ گیا تھا نا گھونگھٹ کی طرف, وہ ہاتھ پیچھے ہٹا ہے, قدم چارپائی سے اتر آئے, جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا, تلوار لٹک رہی تھی, اس کو اٹھا کر باہر نکلنے لگا. دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی, کہنے لگی جوان شادی کی پہلی رات ہے, تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب بھی نہیں الٹی, تو نے کوئی محبت بری بات نہیں کی, اور میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. جوان نے جھٹکا دیا اور دامن چھڑا کر کہا نادان مجھے مت روک, مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے. اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو مجھے میرے سر کے سائیں نے بلایا, اگر تیرا سرتاج میں ہوں تو محمد عربی میرے سر کا تاج ہے. مجھے میرے آقا یاد فرما رہے ہیں. دلہن کہنے لگی جہاد تو صبح ہوگا, آپ رات تو یہی کر لیں. اس نے کہا نادان
تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے؟ مجھے یار کا بلاوا آ گیا، یہ تو ایک رات ہے، ہزاروں راتیں محمد عربی کے بلاوے پر قربان۔ جوان یہ کہہ کر آقا کی بارگاہ میں پہنچا، گھر پلٹ کے نہیں آیا، سیدھا میدان جنگ میں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، بلند مقام پہ نہ کھڑے ہو جاتے تھے حضور اپنے خیمے کے باہر، تو جتنے صحابہ کرام جنگ لڑتے سب پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے کہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اور سربلندی کے لیے کس طرح اپنی گردنیں کھجوا رہے ہیں، سب کو دیکھتے حضور۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں آج انداز بدلا ہوا کہ حضور خیمہ کے باہر کھڑے تو ضرور تھے مگر نظر اس جوان سے ہٹ نہیں گئی تھی، صرف اس جوان کو دیکھتے جا رہے۔ اس جوان نے کئی کافروں کو فنار کیا، خود بھی سر سے پاؤں تک گھائل اور زخمی ہو گیا، بالآخر گھوڑے سے گرا جوان، سینے میں نیزہ لگا، کونیوں کے بل اپنے جسم کو گھسیٹنے لگا۔ صحابہ قریب آئے، جوان کدھر جا رہے ہو؟ کہا میرا آخری وقت ہے، جس محبوب کے لیے سہاگ رات لٹائی تھی میں اسی کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے میرے آقا کے قدموں تک لے جاؤ۔ انہوں نے کہا پیاس ہے تو پانی پلا دے، بھوک ہے تو کھجور منہ میں رکھ دے۔ اس نے کہا نہ پانی کی طلب نہ کھجوروں کی طلب، مجھے آقا کے قدموں تک لے جاؤ۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں جوانوں بزرگوں، صحابہ اٹھانے لگے اسے سہارا دے کر کہ حضور کے خیمے تک لے جائیں۔ امام الانبیاء نے وہاں سے آواز دی اسے وہیں چھوڑ دو، ادھر نہ لانا۔ اصحاب رسول حیران ہوئے، یا رسول اللہ اس کا آخری وقت، اس کی روح پرواز کرنے والی، یہ آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ادھر نہ لانا، فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے مشن اور دین کے لیے جوان سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا ہوں۔ اس کا نصیب جس کی طرف رب کا حبیب دوڑا ہے۔ آقا نے پہنچتے ہی سر اٹھایا اور اپنی جولی میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اس نے ایک نظر دیکھا چہرہ رسول کی طرف اور اس کی روح پرواز کر گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرہ اقدس پر یہ دو چیزیں ہم نے پہلی دفعہ دیکھی تھی مختلف، کیا؟ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ آقا کے ہونٹ مسکرا رہے، آنکھیں رو رہی۔ ہم نے ہاتھ باندھے عرض کی اللہ کے حبیب یہ دو رنگ چہرہ اقدس پہ نظر آ رہے ہیں، آنکھیں روتی ہیں ہونٹ ہنستے ہیں، یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا رونا اس لیے آ گیا، بہت پیارا جوان تھا جلدی بچڑا ہے، اور ہنسی اس لیے آ رہی کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے اس جوان غلام نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اس نے دنیا کی ایک عورت قربان کی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بن کے میدان میں اتر آئی ہیں، جو کرنے آئی۔ یہ ہے تاجدار کائنات کی ذات کا ادب، اور یہ ہے آقا کی حکم کا ادب۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آقا کی ذات کا ادب کرتے، حکموں کا ادب نہیں کرتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو آج ہماری جوان بیٹیاں میک اپ کر کے بے پردہ بازار میں نہ پھر رہی ہوتی۔ اگر آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو دودھ بیچنے والے پانی نہ ملا کے بیچتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو امیر لوگ اور وڈیرے وہ غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ نہ جمائے ہوتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو دکاندار ملاوٹ والا مال نہ بیچ رہے ہوتے۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو ہمارے ٹچ موبائلوں میں کنجریوں کے گانے نہ ہوتے، تلاوت قرآن ریکارڈنگ ہوتی۔ اگر ہم نے آقا کے حکموں کا ادب کیا ہوتا تو ہمارے ملک کے افسر حرام خور نہ بنے ہوتے، تاجر بددیانت نہ بنے ہوتے، اور ملک کے حکمران رب رسول کے باغی نہ بنے ہوتے۔ تو کچھ ذات کا ادب کرتے رہے، آقا کے حکموں کو توڑتے رہے، کچھ حکموں کا ادب کرتے رہے اور ذات کی بے ادبی کرتے رہے۔ تو آقا کے غلام و ایمان تب نصیب ہوتا ہے جب تاجدار کائنات کے حکموں کا ادب بھی کیا جائے اور آقا کی ذات کا ادب بھی کیا جائے۔ صحابہ کرام تاجدار کائنات کی ذات کا ادب کیسے کرتے تھے؟ صحیح بخاری میں ہے، وما تنخم النبی نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده۔ یہ بخاری شریف جو تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن مبارک پھینکتے، تھوک مبارک، تو بڑے بڑے امیر صحابہ کرام وہ آگے ہاتھ کرتے اور حضور کا تھوک مبارک ہاتھوں پہ لے کے نہ چہروں پہ مل لیتے، جو بخاری شریف میں ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں اگر صحابی بھی حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں تو کوئی کسی ماذ بشر کا تھوک بھی چہرے پہ ملتا؟